यीशु नासरी के नाम में आप सबकी फिर एक दफ़ा सलामती हो। खुदाम के शुक्रगुजार हैं आज के रोज़ के लिए, इन घड़ियों के लिए जिसमें हम जमा हो सके। खुदाम का शुक्र हो। आज का जो रेफरेंस है वो है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की खुशखबरी अंजील, उसके 18वें बाब की 27वीं आयत से आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। टू मी दिस पैसेज इज वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ी दिलचस्पी का जो है वो सबब है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ता हूं मुझे बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक डिफरेंट एंगल से नजर आती हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्स नंबर 27, वहां पर लिखा है, बल्कि 28 से लिखा है, फिर वो यीशु को काइफा के पास से कला को ले गए और सुबह का वक्त था। ये अर्ली मॉर्निंग है। उन्होंने सरदार काहिन और काइफा के घर से यीशु मसीह को रात भर जो टॉर्चर किया, उसके बाद सुबह सुबह ही उन्होंने उसे जो है वो पेंतुस पिलातुस की तरफ जो है वो कले को जो है वो ले गए। वो खुद कला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। वेरी इंटरेस्टिंग। किसी की चार दीवारी में दाखिल होने से वो नापाक हो जाएंगे क्योंकि फसा नहीं खा पाएंगे, लेकिन एक बेकसूर को जान से मार देने की वजह से वो इस बात को नापाकी नहीं समझते। वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज रिलीजियस माइंड जो सिर्फ प्रैक्टिसेस को जो है जो तरजीह देते हैं, सच्चाई उनके अंदर नहीं है। हम में से बतेरे कलीसियाएं, बुजुर्ग, एल्डर्स, पास्टर्स, खादमीन, बेशुमार लोग ऐसे ही हैं। सौंफ और जीरे पर दयकी देना चाहते हैं, पूरा ऊंट समूचा निकल जाते हैं। किसी के घर में किसी की चार दीवारी के अंदर पांव रखने से तो नापाक होते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह का मर्डर करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझते हैं कि ये रवा है। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक इसका फैसला करो। इसने कोई ऐसा काम नहीं जिसको तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, वो कोई स्टेट के खिलाफ नहीं है, कैसर के खिलाफ नहीं है, रोमन एम्पायर के खिलाफ नहीं है। जिस बात का तुम जिक्र करते हो वो एक रिलीजियस मैटर है, और मुझे तुम्हारे रिलीजन में दखल अंदाजी जो है करना रवा नहीं है। जाओ, जाकर अपनी शरीयत के मुताबिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारें। खुद अपने आप पर गवाही दे रहे हैं, खुद अपने आप पर भी गवाही दे रहे हैं, फिर भी नहीं समझते कि क्या कर रहे हैं। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी, कि वो सरदार काहिनों के सबब से रद्द किया जाएगा और गैर कौमों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे। पस पिलातुस कला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही तो कहता है, या ये बात तू आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं जो मुझे आकर वो ये बातें कहेंगे? कन्वर्सेशन को, अब छोटी छोटी बातें जो हमारे, अगर हम बैठकर बात करते हैं तो हम एक दूसरे की टोन को समझते हैं, टोन के पीछे के जो अल्फाज हैं या जो नेचर होती है कन्वर्सेशन की, हम उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मसीह ने कहा कि क्या ये बात जो तू कह रहा है ये तो खुद कहता है या किसी और ने आकर मेरी बाबत तुझसे कही है? तो उसने कहा, मैं यहूदी हूं जो लोग आकर जो है वो अपने बादशाह की बातें मुझसे करेंगे। तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझे मेरे हवाला किया है, और जब हवाला किया है तो ऐसी बातें उनसे ही आई हैं। तूने क्या किया है? तेरा जुर्म क्या है? ये लोग क्यों इतने फ्यूरियस हैं, इतने ज्यादा गुस्सा में क्यों हैं? क्यों तुझे हवाला करके तेरे कत्ल का मंसूबा बना के बैठे हुए हैं? तूने इनके साथ क्या किया है कि ये सारी कौम तेरे खिलाफ है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहां के नहीं है।
पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं, सच को टेस्टिफाई करूं। ट्रुथ क्या है, सच्चे क्या है, सत्य क्या है। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। Whosoever is of the truth hears my voice। जो सच से है, सिंसियरिटी के साथ सच्चाई की तलाश करता है, वही मेरी बातों को सुनेगा और परख पाएगा और जान पाएगा, मेरी आवाज पहचानेगा। और मसीह का यह बात कहने का मतलब है, ना तो तू और ना ही यहूदी, दोनों ही सच्चाई को सिंसियरिटी के साथ जो है वो डिग आउट नहीं करने की कोशिश कर रहे। इसीलिए उसने ये बात कही। पुन्तियुस पिलातुस ने जो है उससे कहा कि हक क्या है। पुन्तियुस पिलातुस ने यीशु से कहा, हक क्या है? और अगली बात जो लिखी है, ये कहकर वो यहूदियों के पास बाहर गया। उसने ये बात सिर्फ कहने की गर्ज से की है, उसने जवाब लेने की गर्ज से जो है ये बात नहीं कही यीशु से, क्योंकि अगर उसे जवाब चाहिए होता तो वहीं खड़ा रहता। लेकिन यहां पर लिखा है, ये बात कहकर वो बाहर यहूदियों के पास चला गया। अब ये बात याद रखिए कि इस किस्म के जो लोग हैं, जो स्टेट अफेयर्स को निपटाते हैं, और किसी भी स्टेट में, आज ये कोई नई बात नहीं है कि हमारा जो है वो आज आबादी बढ़ गई है। दुनिया के शुरू ही से लेकर हर शहर में मुख्तलिफ कौमें और रिलीजन के लोग रहा करते थे, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते थे, ये हर रिलीजन की जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो ज्यादा जो है उस वक्त सेंसिटिव गिनी जाती थी, बड़े हसास मामलात होते थे, इनकी एजुकेशन, बुनियादी जो तालीम होती थी, उससे ये वाकिफ होते थे। और ऐसे लोग जो हर रिलीजन की थोड़ी थोड़ी बातों से वाकिफ होते थे, वो ये समझते थे कि हमें रिलीजन की या मजहब की सारी बातें जो है वो मालूम है, हमें इससे ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं है। और उसने मसीह यीशु को उन आम लोगों और आदमियों में गिना और उससे सवाल करते ही वहां से हट गया। ये उन मिलियंस, मतलब ऐसे जो है वो लाखों लोगों की तादाद में शामिल होता है जो सिंसियरिटी के साथ सच्चाई की तलाश नहीं करते, क्योंकि सच्चाई की तलाश वक्त चाहती है, तवज्जो चाहती है। और जो शख्स अपना वक्त, अपनी तवज्जो जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उस शख्स को सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। और यह तंज भी था उस वक्त की जो है वो मजहबी लीडरशिप पर, उस वक्त की जो है वो सियासी लीडरशिप पर, जिसमें पुन्तियुस पिलातुस शामिल है, कि इनको सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है, इनको चाहिए भी नहीं है, क्योंकि ऐसे वो लोग हैं जो आपसे सवाल करके अपनी तवज्जो से जो है वो हट जाते हैं, ज़हनी तौर पर वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, शख्सी तौर पर वहीं बैठे होते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर उनका ख्याल जो है वो कहीं और भटक रहा होता है। आज जब हम इस हवाले को पढ़ रहे हैं, मैं अक्सर जो है वो मनादी करते हुए इसी प्लेटफॉर्म पर कई दफा बता चुका हूं कि जब भी कभी मसीह की बातों को समझने की गरज से आप उसको पढ़ते हैं, हमेशा देखिए कि मसीह जो है उस वक्त किससे बात कर रहे हैं, किससे मुखातिब हैं, मामला जो है वो क्या है, और फिर हम जो है जो ठीक सच्चाई है, कलाम की जो इंटरप्रिटेशन है, उसके करीब तर पहुंच पाएंगे। आज मामला जो है मसीह की मसलूबियत पर फैसले का है, और मसीह यीशु जो हैं वो एक जज के सामने खड़े हैं। पुन्तियुस पिलातुस जजमेंट की सीट पर बैठा है, बड़ी अहम सीट है, बड़ा अहम फैसला करने को है, किसी की जिंदगी और मौत की बाबत उसे जो है वो फैसला करना है। ये शख्स जो है वो जजमेंट की सीट पर है, लेकिन जिसका वो फैसला कर रहा है वो भी अपनी हैसियत में एक जज है, वो भी आदिल है, वो भी मुंसिफ है, वो सच्चाई से वाकिफ है और सच्चाई और रास्ते से फैसले करता है। लेकिन उस रोज वो जज की हैसियत से नहीं, एक आम शख्स की हैसियत से और दुनिया के एतबार से वो एक मुजरिम की हैसियत से उसके कटहरे में खड़ा है, ताकि उस पर फैसला दिया जा सके। दुनिया ही उल्टी हुई पड़ी है, आला का फैसला जो है वो अदना कर रहा है,
لیکن یہ خداوند کی طرف سے ہوا کیونکہ یہ اس کے لیے مقرر ہو چکا تھا. نبوتوں میں اس کے حق میں یہ بات جو ہے وہ کہی جا چکی تھی کہ لوگ اسے رد کریں گے, اس پر سیاست ہوگی, مذہبی طور پر وہ رد کیا جائے گا اور سیاسی طور پر اس پر جو ہے وہ نمرد آزمائی کی جائے گی اور اس کو جو ہے سزائے موت کی سزا دی جائے گی. آج کی جو کنورسیشن ہے اس میں 2 جج آمنے سامنے ہیں, لیکن ایک نہیں جانتا کہ وہ دوسرے جو ہے وہ جج کا انصاف کر رہا ہے. پر جو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہے وہ جج یہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے جو باتیں کر رہا ہے وہ سچائی سے خالی ہیں, اس میں سچائی قطعاً بھی موجود نہیں ہے. اس نے اسے یہ کرنے دیا کیونکہ گوسپل سے ایک اور ریفرنس میں یہ بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ مجھے تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کر دینے کا بھی. تو مسیح نے کیا کہا, اگر تجھے دیا نہ جاتا, خاص طور پر یہ کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا. جو مجرم بنا کھڑا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن جو منصف ہے وہ سچائی سے اور ان ساری باتوں سے ناواقف ہے. پھر بھی وہ تنزیہ انداز میں یہ بتاتا ہے تو پھر سچائی کیا ہے؟ سچائی کہاں ہے؟ تیرے لوگوں نے میرے حوالے تجھے کیا ہے, تو نے کیا ایسا کیا ہے کہ یہ اتنے جو ہے وہ غصہ میں ہیں اور تجھے مارنا چاہتے ہیں؟ کچھ تو کیا ہوگا. لیکن پھر بھی اس نے اپنی باتوں کے اگینسٹ پھر بھی اس نے کہا کہ میں ہاتھ دھوتا ہوں, میں اس شخص کے خون سے پاک ہوں, میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا ہوں. اس کے باوجود اپنے خود پر گواہی دے کر پھر بھی اس نے جو ہے وہ اسے مصلوب ہونے کے لیے حوالہ کر دیا. سچائی اپنے کاموں سے ظاہر ہو رہی ہے. مسیح پر جرم بھی ثابت نہیں ہوا, برملا اس نے لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کر دیا, پھر بھی اسے مصلوب کر دیا گیا. آج کا جو واقعہ ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 جج جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. دیکھیے سچائی جو ہے وہ کبھی باتوں سے ثابت نہیں ہوتی. سچائی اگر میں یہاں سے بیان کیے جا رہا ہوں, کلام سنائی جا رہا ہوں, سچائی ان باتوں سے بھی ثابت نہیں ہوگی. کتابیں پڑھنے سے, کہانیاں, سچی کہانیاں, سچے واقعات پڑھنے سے سچائی کبھی پروموٹ نہیں ہوگی. سچائی جو ہے وہ کاموں سے ظاہر ہوتی ہے. اگر میں اور آپ اپنی بابت یا کسی دوسرے شخص کی بابت ہم بڑے الفاظ کا استعمال کریں اور سچائی کی باتوں کا ذکر کریں تو کیا سچائی ثابت ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے ہم مبالغہ رائی کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے ہمیں پوری سچائی پتہ ہی نہ ہو. پچھلے دنوں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں جو بول رہا ہوں یا میں نے جو دیکھا ہے وہ سچ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ پلاٹ کیا گیا ہو, آپ کو سنانے کے لیے جو ہے وہ کوئی غلط بات جس پر آپ سے گواہی لینے کی جو ہے وہ غرض سے آپ کو دکھایا اور سنایا ہی وہ گیا ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو میں نے سنا, جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے. یہی آپ سے ریکوائر کیا جاتا ہے, آپ سے جو ہے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ نے جو سنا, آپ نے جو دیکھا وہ کیا ہے. اس میں سچائی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا. کتاب مقدس میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے کہ میرا خادم, میرا رسول, میرا خادم نہ تو کانوں کے سننے کے موافق اور نہ ہی آنکھوں کے دیکھنے کے موافق بلکہ راستی سے فیصلے کرے گا. جو دیکھا جاتا ہے اور جو سنا جاتا ہے ان باتوں پر وہ فیصلے نہیں دے گا, کیونکہ سنے جانے پر اور دیکھے جانے کے مطابق دنیا فیصلے کرتی ہے. دنیا کو ایویڈنس چاہیے ہیں, خدا راستی سے فیصلے کرتا ہے. جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ وہ انسان کی انٹینشنز کی بیس پر, اس کے ارادوں کی بیس پر, اس کی سوچ اور خیالوں کی بنیاد پر خدا فیصلے کرتا ہے. اور مسیح نے کہا جو حقانی ہے وہی میری آواز کو سنتا ہے. جو سنسیئرٹی کے ساتھ, جو مخلص طریقے کے ساتھ خدا کی سچائی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ میری آواز کو سنتا ہے. حقانی کون ہے؟ جو حق پرست ہے, جو سچائی سے ہے, جو حق سے ہے, جو حق کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اگر میں اور آپ کہ کبھی ایک دفعہ جو ہے گڈ فرائیڈے پر کلام سنائیں تو کیا میں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس چرچ کا خادم ہوں یا میں پاسٹر ہوں یا میں ایونجلسٹ ہوں؟ نہیں, ہم نہیں کلیم کرتے.
اگر آپ نے کبھی جو ہے وہ انجینئرنگ کا کوئی کام جو ہے وہ ایک دفعہ کیا ہو، آپ نے جو ہے وہ کسی کے سریا باندھنے میں مدد کی ہو، یا پھر کنکریٹ پور کرنے میں مدد کی ہو، یا کسی جو ہے وہ کالم کا جو ہے آپ نے کالب چیک کیا ہو، آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں انجینئر ہو گیا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو شخص صبح جاگتا ہے اور شام تک اپنے پیشہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک پیشہ ور انجینئر ہوں۔ جس مزدور نے مزدوری لے کر 1، 2، 5 یا 10 دن تک جو ہے وہ بھیڑیں چرائی ہوں، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں چرواہا ہو گیا ہوں؟ جو صبح سے لے کر شام تک، اور جس کی زندگی بھر کا جو ہے نچوڑ یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی بھیڑوں کی خبر گیری کی ہے، وہ ان کے ان اینڈ آؤٹ کو جانتا ہے، ان کے بیہیویئرز کو جانتا ہے، ان کے ببیانے اور ممیانے سے واقف ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں چرواہا ہوں، کیونکہ میں بھیڑوں کی آواز کو سنتا ہوں، بھیڑیں مجھے پہچانتی ہیں، مجھے ان کی اور ان کو میری خوشبو پسند ہے، میں باڑے میں داخل ہوتا ہوں، ان کی آوازیں ظاہر کرتی ہیں، یہ مجھ سے فیملیئر ہیں، یہ جانتی ہیں مجھے کہ میں کون ہوں۔ مزدور کو نہیں سے پہچانتی۔ حقانی وہ ہے جو حق کے ساتھ صبح جاگتا ہے، شام تک سچائی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، رات کو سوتے وقت بھی سچائی کا ورد کر کے سوتا ہے، ہم اسے حقانی کہتے ہیں۔ جو سچ کی تلاش میں اپنا وقت، اپنی انرجی اور اپنا مال جو ہے صرف کرتا ہے، اس شخص کو حقانی کہا جاتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے یہ بات صرف پینتوس پلاطوس سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اسے مشعل راہ کے طور پر جو ہے وہ کہہ دیا کہ تاکہ ہم سچائی کی راہ پر اگر گامزن ہوتے ہیں تو مسیح کی ان باتوں پر ضرور جو ہے وہ غور کریں کہ ہم کون ہیں۔ جو ہر روز جھوٹ بولتا ہے اسے اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے۔ کیوں؟ وہ جھوٹ پسند کرتا ہے، سننا پسند کرتا ہے، بولنا پسند کرتا ہے، اپنے کام کو نکلوانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پسند کرتا ہے۔ وہ جھوٹا ہے، اسے جھوٹا کہتے ہیں کیونکہ اس کا پیشہ ہے، وہ بار بار جو ہے اس بات کو پریکٹس کرتا ہے۔ میں اور آپ جب خدا کے ساتھ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی بات کو یا اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ میں شاہی کاہنوں کا فرقہ مقدس قوم سے اور خدا کے جو ہے وہ خاص ملکیت اور اس کے بیٹے بیٹی ہونے کے لیے میں بلایا گیا ہوں اور میں ہوں، جب میں یہ کلیم کرتا ہوں تو پھر حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے؟ کیونکہ خدا باپ وہ سچائی ہے جس کے ساتھ اور جس کی تلاش کرنے سے اور مخلص طریقے سے اس کی تلاش کرنے سے ہم حقانی اور حق پرست جو ہے وہ کہلوا سکتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے حقانی ہیں؟ حقانی وہ ہے جو ستے کو پسند کرتا ہے، جو ستے کی پیروی کرتا ہے، جو پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے قدموں پر قدم رکھ کے اس کی تلاش کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ سچائی کا پیروکار کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سچائی اپنے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے تو پھر ہم جتنی باتیں کرتے ہیں وہ شاید بہت منیمل جو ہے وہ سٹینڈرڈ میٹ کرتی ہے سچائی کو جو ظاہر کرنے کے لیے۔ سچائی باتوں سے نہیں۔ ہر بندہ اپنے سائیڈ کی جب سٹوری کہتا ہے تو وہ سچا ہی لگتا ہے۔ جب طرفین کے درمیان 2 یا 3 لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کیا جاتا ہے، تینوں لوگوں کی جب آپ سٹوری سنتے ہیں، ان کا کلیم سنتے ہیں، ہر بندہ سچا ہی نظر آتا ہے۔ لیکن سچائی کہاں ہے؟ اگر ہر بندہ سچا ہے تو پھر جھوٹ کس کی بات میں ہے؟ جب آپ تینوں کی باتوں کو سنتے اور پھر ان کو ایوالویٹ کرتے، پھر گواہوں سے سنتے ہیں، پھر کہیں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت اس کے پیچھے، واقعہ کے پیچھے حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے۔ جب حقائق سامنے آتے ہیں تو سچ سامنے آتا ہے۔ ایک شخص مسیح یسوع نے اپنی جو ہے وہ اپنے ہی بابت جو ہے وہ ایک بات کہی، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایویڈنس ہے کہ سچائی باتوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگرچہ کہ مسیح نے کہا کہ میں کسی کی گواہی اپنے حق میں جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں، اگر حالانکہ ایسا نہ کیا جائے یا نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اگر میں اپنی بھی حق میں گواہی دیتا ہوں تو وہ سچ ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں
اور کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ میری باتوں کا بے شک یقین نہ کرو، جو میں کہتا ہوں بے شک اس کا یقین نہ کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسیحا، بہت سارے معجزہ دکھانے والے باتوں ہی سے تو لوگوں کو اوفینڈ کرتے رہے تھے آج تک، لیکن مسیح نے ایک بات اس میں اضافہ کے طور پر کہی کہ بے شک جو ہے باقی لوگوں کی طرح میری باتوں کو یہی گردانو کہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن میرے کاموں کا یقین کرو۔ میں جو کہتا ہوں اسے بے شک کہو کہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن جو کام ہو جاتے ہیں، جو معجزے ہو جاتے ہیں، ان کو تم جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ وہ آدمی سے نہیں ہو سکتے، وہ باتوں سے نہیں ہو سکتے، وہ صرف خدا سے ممکن ہے، وہ حق سے ممکن ہے، وہ سچائی سے ممکن ہے، وہ خدا کی قدرت جو سراپا سچائی ہے اسی سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو میں کہوں بے شک اس کا یقین نہ کرو، لیکن میری کہی ہوئی باتیں جب میٹیریلائز ہو جائیں، عمل میں اور وجود میں آ جائیں، تو سمجھ لو کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ خدا کا کلام سچ ہے، ستیہ ہے، سچائی سے بھرپور ہے، کوئی اس کو جو ہے جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے کہ خدا ان کے درمیان عجیب کاموں سے، نشانوں کے ساتھ خدا کا کلام ثابت ہوتا رہا اور اپنے آپ کو وہ ثابت کرتا رہا، ظاہر کرتا رہا۔ رسولوں پر بھی لوگ اکثر جو ہے اس پر ان پر شک کرتے، آرگیو کرتے تھے، بحث کرتے تھے، تکرار میں پڑ جاتے تھے، لیکن جب معجزات دیکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، وہ درست ہے۔ آپ کی اور میری سچائی ہاں ہاں اور نہ جو ہے وہ باتوں سے ثابت نہیں ہوگی، ان پر ہم جب تک کاموں کی مہر نہیں لگاتے وہ سچائی ثابت نہیں ہو سکتی۔ 2 بیٹوں کا ذکر ہے، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ متی رسول کی انجیل کے 21ویں باب اور اس کی 28 اور 29 آیت سے یہ باتیں شروع ہوتی ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، ایک سے اس نے کہا کہ پاکستان میں جا اور جا کر کام کر۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہاں پر کام کرنے کا، نو I'm good, thank you۔ اس نے ریفیوز کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ لیکن دوسرے بیٹے سے اس نے کہا کہ تو چلا جا۔ اس نے کہا جی پاپا میں ابھی گیا۔ جس نے کہا میں جاتا ہوں وہ بالکل نہیں گیا۔ اس نے جو وعدہ کیا، اس نے جو بات کی، اس نے جو لفظ اپنے منہ سے نکالے وہ جھوٹ ثابت ہوئے، کیونکہ سچائی باتوں سے ثابت نہیں ہوتی کہ اس نے جو کہا ہے تو وہ ایسا کر ہی دے گا۔ اس نے جو ہے کہ جھوٹا وعدہ کیا، لیکن جس نے اپنے باپ کو انکار کیا وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو انکار کروں، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، میرے پاس وقت بھی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میرے باپ نے کہا ہے۔ وہ پچھتایا اور پھر وہ کھیت میں کام کرنے چلا گیا۔ کون ان میں سے زیادہ جو ہے وہ بھلائی اور شاباش کے لائق ہے؟ وہ اگرچہ کہ اس نے انکار کیا، بغاوت کا جو ہے اس نے پہلو اختیار کیا، تو بھی وہ پچھتایا اور جا کر کھیت میں کام کیا۔ میں اور آپ بہت دفعہ جو ہے وہ ایسی ہی باتوں کا شکار رہتے ہیں گزرے وقت میں، اور آج بھی یاد رکھیے، آج بھی سوشل میڈیا پر پرانی ویڈیوز کو جو ہے وہ آلٹر کیا جاتا ہے، ان کو ٹیمپر کیا جاتا ہے، ان واقعات کو جن کا بیک گراؤنڈ چینج کر دیا جاتا ہے، جن کی تھوڑی سی کلر اسکیمنگ جو ہے وہ بدل دی جاتی ہے، ان کو پرانے خبروں کو نیا رنگ دے کر نئے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں ٹرینڈنگ ہیں، یہ بڑی مشہور ہیں، یہ لوگ اس پر بڑا یقین کرتے ہیں، اور جیسے سوشل میڈیا پر کسی کے چند الفاظ کے ساتھ جو ہے باتیں دیکھتے ہیں ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مذہبی جو جذبات ہیں، ریلیجس فیلنگز ہیں جو امڑ کے آ رہی ہوتی ہیں، ہم فوری طور پر دعا کے لیے اور آگے 10 15 20 کو جو ہے وہ فارورڈ کرنے کے ساتھ کہیں تو آگے لکھ دیتے ہیں دعا کریں۔ بعض اوقات سالوں پرانے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ جو کرنٹ افیئرز میں ان کو گن کر لوگوں کو بے راہ اور گمراہ کیا جاتا ہے، اور ہم بغیر تحقیق کیے، بغیر سچائی تک پہنچے، ہم ان چیزوں پر دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں،
ہم جو ہے بے شمار دفعہ ہم جذباتی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں، وکٹمز یا پھر وہ لوگ جو ان کو شکار کر رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم ان کو نازیبا الفاظ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بعض دفعہ ہم ان کو پکارتے ہیں یا ایڈریس کرتے ہیں. یہ بات سچائی سے بہت دور ہے. سچائی کی تلاش کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں خداوند سچائی تو ہی ہے. یہ سوشل میڈیا، یہ جگہ، نہ میں شہر سے واقف ہوں، نہ میں ان لوگوں سے واقف ہوں، نہ اس گروپ سے واقف ہوں، نہ ان الفاظ کو لکھنے والے سے واقف ہوں. خداوند تو ہی سچ ہے، تو ہی حق ہے، تو ہی درست کہتا ہے، اور تو ہی اس سے واقف ہے کہ اس میں سچائی کہاں ہے، اس میں تو کہاں موجود ہے. سچائی صرف اور صرف ریلیجس میٹرز میں نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے پنچایتی معاملات میں بھی سچائی موجود ہوتی ہے. اگر آپ کسی جگہ کے مکھیا ہیں، سردار ہیں، آپ پینتیس پلاتوس کی جگہ پر ہیں، سچائی کی تلاش کرنا اور اس تک پہنچنا، اس کے لیے کوشاں ہونا، ایک سنسیئر ایفرٹ کرنا، یہی ہماری سب کی ذمہ داری ہے. بجائے اس کے کہ ہم جو ہے مذہبی جذباتیت کا شکار ہو کر ہم خدا سے اور سچائی سے جو راہ، حق اور زندگی ہے، ہم اس سے جو ہے وہ ڈرفٹ اوے ہوتے چلے جائیں، اس سے دور ہٹتے چلے جائیں. سچائی کے لیے ہمیشہ اپنی زبان سے ان الفاظ کا، خداوند میں اس لوگوں سے، اس گروپ سے، اس چیٹ سے، اس بشر سے، جس سورس سے واقف نہیں ہوں، پر تو ہے خداوند واقف ہے. تو ہی جو ہے وہ جانتا ہے. جو اگر یہ کرنٹ افیئر ہے اور یہ کہیں زیادتی ہوئی ہے، خداوند رحم کر، سچائی لوگوں تک پہنچے، تیری قدرت اس میں انٹروین کرے، اور اس میں جو ہے وہ تو ہی یا خداوند سامنے آ. کیونکہ اکثر معاملات جن پر ہم روحانی انرجی بھی انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں، وہ بعد میں جھوٹے معاملات نکلتے ہیں. گجرانوالہ کا واقعہ ریسنٹلی جو ہوا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. 3-4-6 دن پہلے کی بات ہے یہ. آپ جانتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو اگر میں اور آپ مسیح کی جگہ پر اور کبھی کبھی پینتیس پلاتوس کی جگہ پر کھڑے کر کے دیکھیں کہ ہم سچائی سے کتنے واقف ہیں، کیا ہم سنسیئرٹی کے ساتھ خدا کی تلاش میں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں، گھریلو معاملات میں کیا ہم سچائی کو عمل میں لاتے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے اس خدا کے ساتھ جو سراپا سچائی ہے، سچائی کا سرچشمہ ہے، اس سے کہیں کہ میں تیرے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، حق کی پرستش کرنا چاہتا ہوں، حق کی تلاش میں رہنا چاہتا ہوں، تاکہ حقانی کہلوا سکوں جو مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، whosoever of the truth will hear my voice. میں خداوند سچائی کا جو ہے وہ پیروکار اور سچائی سے بنا رہنا چاہتا ہوں. میرا وجود جو ہے وہ سچائی کے سبب سے جو ہے وہ پروموٹ ہو، اور میرے وجود سے خدا پروموٹ ہو. اس کی سچائی جو ہے اس کا اشتہار میرے بدن اور میرے کاموں سے ہو. اور سچائی باتوں سے نہیں، کاموں سے جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہیں دعاؤں میں، خداوند میں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، اور دعا کے بعد وہ کریں جو قطعاً بھی خدا کے جلال کا سبب نہیں ہے، تو ہماری باتوں سے اس کو جلال نہیں ملے گا. خداوند میرے کاموں سے تیرے نام کو جلال مل جائے، میرے کاموں سے، باتوں سے نہیں. اکثر ہم دعا میں جو ہے اکثر اس بات پر جو ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں خداوند ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تو کیا اس کے نام کو جلال مل جاتا؟ قطعاً نہیں. بلکہ اس کی بجائے یہ کہنے کی اگر جرت کریں کہ خداوند جو میں کام کرتا ہوں ان کاموں کے سبب سے تیرا جلال ظاہر ہو. اور جلال دنیا پر ظاہر تو جو ہوتا ہی ہوتا ہے، اسے ابلیس اس کے سامنے خدا کا جلال ظاہر ہونے کی ضرورت ہے. کہ جو پوشیدگی میں ہے، اور دو ہی جو ہیں وہ پوشیدگی میں ہمیں دیکھتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ جو ہم سے پوشیدہ ہے، وہ بدن جو پوشیدگی میں ہے، ہماری آنکھوں سے ہماری آنکھیں جن کو نہیں دیکھ سکتی، اور وہ اسپرچل بینگز ہیں، وہ ڈیمنز ہیں، وہ اینجلز ہیں، وہ خدا کی اپنی ذات ہے، وہ ہمیں پوشیدگی میں دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے کام خدا کو جلال دینے کے لیے ہیں تو فرشتوں کے سامنے، عالم بالا کے مخلوق کے سامنے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. کیونکہ زمین پر کوئی شخص اپنے کاموں سے خدا کے جلال کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہے. سچائی باتوں سے نہیں، کاموں سے ظاہر ہوگی. خدا کے نام کو جلال ہماری دعاؤں میں باتوں سے نہیں،
ہمارے کاموں سے خود بخود مل جائے گا، چاہے آپ اسے ایڈریس کریں یا نہ کریں، اسے مخاطب ہو کر کہیں یا نہ کہیں، ہمارے کاموں سے خود خدا جلال پا جائے گا۔ جو حقانی ہے، جو حق پرست ہے، جو حق کی تلاش میں رہتا ہے، وہ میری آواز سنتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام میں ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرے کلام کے لیے، تیری باتوں کے لیے، اور خداوند یہ جو ہمیں زندگی بخشتی ہیں، ہر روز ٹرانسفارم کرتی ہیں، ہر روز ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں۔ خداوند ہمیں فضل بخش دے، ہم منہ کے الفاظ سے نہیں، محض باتوں سے نہیں، ہم اپنے کاموں سے تیرے نام کو جو ہے وہ تیرے نام کا جلال ظاہر کر سکیں، ہمارے کاموں سے تیرے نام کو جلال ملے، تیری تعریف ہو۔ جیسے تیرا بیٹا جب معجزے ظاہر کرتا تھا تو اس کی بابت لکھا ہے کہ باپ کا جلال جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہوا، مسیح کا اپنا جلال دنیا پر ظاہر ہوا، جو وہ کہتا تھا وہ کرتا تھا، اور اس کے کہنے اور کرنے میں تضاد نہ تھا۔ فضل بخش دے کہ ہم اپنی منہ کی باتوں کو اس طرح سے لیں جیسے گویا خدا کا کلام ہے، تاکہ سچائی خدا باتوں سے نہیں کاموں سے پروموٹ ہو۔ خدا ان کی تعریف ہو، خدا ان سننے والوں پر جو بعد میں بھی سنیں گے ان سب پر تیرا فضل ہو، یسوع ناصری کے نام میں۔